सुगरा बेबी रात के तीसरे पहर बेदार हुई। कमरे में मध्यम रोशनी थी। दरवाजे से बाहर हल्की सी ठंडी हवा अंदर आ रही थी और छत के एक कोने से पानी का टिपकना वैसे ही मुसलसल जारी था जैसे पिछले 7 साल से हो रहा था। सुगरा ने अपनी आंखों को रगड़ा, चादर को दुरुस्त किया और आहिस्ता से उठकर पानी की जग की तरफ बढ़ी। जग में पानी कम था लेकिन प्यास ज्यादा थी। उसने एक घूंट लिया और लंबी सांस ली। आज भी नींद नहीं आई। शायद उसकी याद फिर से बेचैन कर गई। आदिल, उसका इकलौता बेटा, वही जो जिंदगी की सारी खुशियों का मरकज था, वो अब शहर में था, किसी बड़े ऑफिस में काम करता था। ये खबर सिर्फ 2 साल पुरानी थी। अब तो खामोशी ही उसकी आवाज बन चुकी थी। सुगरा की जिंदगी कभी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इज्जतदार जरूर थी। गुर्बत उनके घर की दहलीज पर हमेशा बैठी रहती थी, लेकिन गैरत कभी अंदर आने न दिया। उसका शौहर बशीर अहमद एक सादा सा मजदूर था, मोहब्बत का, मेहनत ज्यादा करता था। अचानक एक हादसे में उसकी मौत हो गई। आदिल उस वक्त सिर्फ 4 साल का था। मोहल्ले वाले कहते, बेवा के सर पर अल्लाह का साया होता है, लेकिन उसका कंधा भी तो कमजोर होता है। सुगरा ने फैसला कर लिया था, मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। और फिर उसने अपनी चूड़ियां उतार दी और काम पर निकल गई। शुक्रा हर रोज सुबह 5:30 बजे उठती। मोहल्ले के 4 घरों में सफाई, 2 घरों के कपड़े और शाम को मोहल्ले की खवातीन को सिलाई सिखाना, यही उसकी रोजी थी। आदिल स्कूल जाता और माँ रात को उसे उंगली रख के हुर्फे तहज्जी पढ़ाती। अम्मी, ए से आम, जो हमने बरसों से नहीं खाया बेटा। बी से बेटा, जो तुम हो और मेरा मान भी। आदिल पढ़ने में ज़हीन था और नर्म दिल भी। मोहल्ले के सब लोग उसे पसंद करते थे। फायजा आपा हमसाई अक्सर कहती, ये बच्चा माँ का नसीब चमकाएगा। वक्त गुजरता गया। आदिल मैट्रिक में अव्वल आया। सुगरा ने खुशी से वो 2-3 दिन के लिए अपने दिल में फ्रेम कर लिया, लेकिन हर खुशी के साथ एक अंदेशा भी पैदा होता है। एक दिन आदिल आया। उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी। अम्मी, लाहौर जाना है, वहाँ कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली है। सुगरा ने लम्बे फर्श सब याद किया। रोज काम से थकी हड्डियों को दोपहर में भूखे पेट के साथ गुजारे दिन। आदिल को पॉलिश शुदा जूते दिलवाने के लिए दीवार बेचने का किस्सा। लेकिन माँ थी, दिल पत्थर कैसे होता। जा बेटा जा, लेकिन अपनी अंदर की माँ को कभी पीछे मत छोड़ना। आदिल लाहौर चला गया। शुरू में हर हफ्ते फ़ोन आता। उसकी आवाज़ में जोश, नए ख्वाब, बड़े लोग, नई दुनिया के किस्से। सुगरा हर बात पर हंसती, दुआएं देती और रात को उसकी बातें सोचकर नींद लेती। फिर हफ्ते, महीने बीत गए। महीने खामोश बन गए। फ़ोन आना बंद हो गया। कोई खत, कोई सलाम, कुछ नहीं। सुगरा ने कई बार नंबर डायल किया और हर बार एक ही जवाब आया, ये नंबर बंद है। फाइजा ने कहा, बेटा बड़ा हो गया है, वक्त नहीं मिलता शाहिद। सुगरा हंसती, वो हंसी जिसमें माँ सिर्फ हंसती है, जो बेटे की गैर मौजूदगी को भी अपनी कुताही मान लेती है। एक दिन रफीक मियाँ आए। उनकी बातों से पता चला कि आदिल एक मशहूर कंपनी में काम करता है और बहुत आगे निकल गया है। लेकिन उसने माँ का पता क्यों भूल दिया? रफीक मियाँ ने गहरी सांस ली। शायद उसकी दुनिया बदल गई है या वो खुद बदल गया है। लाहौर शहर, ख्वाब, चमकते बिलबोर्ड, रोशनियों से जगमगाते रास्ते और लोगों की बेनियाजी। ये शहर सिर्फ उनका होता है जो खुद को भूल जाते हैं। आदिल भी आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी में ढलने लगा। वो स्कॉलरशिप पर आया था, लेकिन जल्द ही उसकी जहाना ने उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई। हर रोज नए लिबास, नए अंदाज, नए हल्के अहबाब। और इन्हीं दिनों शीज़ा उसकी ज़िंदगी में आई। शीज़ा एक खूबसूरत, खुद एतमाद और शहर की रंगीनियों में पकी लड़की थी। इसके वालिद एक साबिक सफारतकार थे। आदिल पहली मुलाकात में ही उसकी बातों, अंदाज और आज़ादी से मरऊब हो गया। तुम गांव से हो? हाउ क्यूट, शीज़ा ने हंसते हुए कहा। और आदिल को पहली बार अपना सादा पस मंज़र पर शर्मिंदगी महसूस हुई।
رفتہ رفتہ عادل خود کو تبدیل کرنے لگا، بول چال، لباس، یہاں تک کہ اپنی ماں کا ذکر بھی کرنے سے کترانے لگا۔ ادھر سغرا کی دنیا ساکت تھی، فون اب بالکل بند ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار فائزہ پوچھ لیتی کوئی خبر، سغرا جواب دیتی اللہ خیر کرے گا، شاید مصروف ہو، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے خاموشی سے چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہے تھے۔ راتوں کو اس کی آنکھ کھلتی تو چھت کو دیکھ کر صرف ایک جملہ دہراتی، میرا بیٹا ٹھیک ہو، بس اتنا کافی ہے۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر بیٹھی تھی کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اچانک چکر آ گیا اور وہ گر پڑی۔ فائزہ اسے لے کر اسپتال پہنچی، ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور خبر سنائی، بی پی بہت لو ہے، ذہنی دباؤ بھی بہت ہے، عمر کے ساتھ ایسی حالت بڑھ سکتی ہے۔ سغرا کچھ نہ بولی، بس چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ عادل اب ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، شیزا اس کے ساتھ ہر تقریب میں موجود ہوتی۔ وہ اکثر اسے کہتی، عادل کبھی اپنی ماضی کی بات نہ کیا کرو، لوگ جج کرتے ہیں۔ عادل سر ہلاتا اور دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹا سا چراغ بجھاتا جاتا۔ ایک دن شیزا اسے ایک بڑی پارٹی میں لے گئی جہاں سیاستدان، کاروباری لوگ اور میڈیا کی چکا چند تھی۔ وہاں ایک شخص نے عادل سے پوچھا، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ عادل رک گیا، لمحے بھر کے لیے ماں کا چہرہ آنکھوں میں آیا، لیکن اس نے جھوٹ بولا، میرے والد کاروباری تھے، اب نہیں ہیں۔ وہ رات عادل کے دل پر بہت بھاری تھی۔ واپسی پر اس نے شیزا سے کہا، میں ماں کو یاد کرتا ہوں، اس کی آواز، اس کی دعائیں۔ شیزا نے ہنستے ہوئے کہا، چلو نہ چھوڑو، یہ دیہاتی سینٹی باتیں۔ اور وہ لمحہ شاید عادل اندر سے کچھ ٹوٹ گیا۔ سغرا اس وقت سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرا بچہ سلامت رہے، اور اگر اس کے دل میں میری جگہ نہیں تو اس کے دل میں حق کی جگہ پیدا فرما۔ سغرا بی بی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی محترق نہ رہی، کام بھی چھوڑ چکی تھی۔ کبھی کبھار بستر سے اٹھ کر دروازے تک آتی، آسمان کو دیکھتی اور پھر اندر لوٹ آتی۔ ایک رات اس نے فائزہ سے کہا، اگر میں مر گئی اور عادل آیا تو اسے یہ خط دے دینا۔ فائزہ کی آنکھیں بھر آئیں، سغری بہن ایسی باتیں نہ کرو۔ سغرا نے خاموشی سے ایک پھٹی پرانی ڈائری سے صفحہ نکالا، اسے طے کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ عادل کا دل اب مستقل بے چین رہنے لگا، نیند آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ شیزا کی باتیں اب کھوکھلی لگتی تھیں، اس کی ہنسی جو کبھی جادو لگتی تھی اب زہر لگنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے شیزا کے فون پر ایک میسج دیکھا، کامران تم فکر نہ کرو، عادل بس وقتی اسپینڈنگ سٹون ہے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ عادل نے دل تھام لیا، تو یہ سب جھوٹ تھا؟ شیزا نے کہکا لگایا، اوہ کم آن عادل، گرو اپ، یہ لاہور ہے، یہاں سب کچھ چالاکی سے ہوتا ہے، تم بس ایک فیس تھے۔ عادل کا رنگ زرد پڑ گیا، اسے ایک لمحے میں ماں کی دعائیں، وہ دھوپ میں ننگے پاؤں اسکول لے جانے والی عورت، وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں کتابیں خریدنے والی ماں، سب یاد آ گیا۔ میں نے کیسے چن لیا اور کیسے چھوڑ دیا؟ عادل نے وہی رات گاڑی لی اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ پورے راستے آنکھوں میں نمی، دل میں پچھتاوا اور لبوں پر ایک دعا تھی، یا اللہ میری ماں سلامت ہو، میں بس ایک بار اس کے قدم چومنا چاہتا ہوں، ایک بار۔ صبح فجر کے وقت وہ گاؤں پہنچا، دروازے پر فائزہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ تمہیں آنے میں دیر ہو گئی عادل، سغرا بی بی کل رات ہمیں چھوڑ گئی۔ دنیا کی ہر آواز اس لمحے خاموش ہو گئی۔ عادل گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، امی، امی میں آ گیا، امی آپ کی دعائیں سچ تھیں، پر میں جھوٹا بیٹا تھا۔ فائزہ نے خاموشی تکیے کے نیچے رکھا ہوا خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا، میرے بیٹے عادل، میں جانتی ہوں تو ایک دن ضرور آئے گا، اور اگر اس وقت میں نہ رہوں تو میرے بیٹے میرے لیے رونا مت، بس میری قبر پر آ کر کہنا، ماں میں آ گیا، میرا دل تجھے معاف کر چکا ہے، اللہ کرے تیرا دل بھی تجھے معاف کر دے۔ عادل نے ماں کی قبر کے سامنے بیٹھ کر سر کو مٹی میں رکھا، امی میں آ گیا، معاف کر دیں، اور آسمان پر ہلکی سی بارش برسنے لگی، جیسے خود اللہ نے اس کی ماں کی چیخیں سن لی ہوں، وہ خاموش چیخیں جو سالوں تک کسی نے نہ سنی۔
ماں کی قبر سے اٹھ کر جب عادل نے گاؤں کی فضا میں سانس لی تو اسے ہر چیز اجنبی لگی۔ وہ گلیاں جو کبھی اس کے قہقہوں سے گونجتی تھی اب خاموش تھیں۔ پرانی چارپائیاں، مٹی کی دیواریں اور وہ چھوٹا سا آنگن، ہر چیز ماں کے بغیر سنسان لگ رہی تھی۔ عادل نے ماں کے کمرے میں قدم رکھا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چپل، تکیے کے پاس قرآن اور ایک پرانی سفید چادر۔ وہ بیٹھ گیا اور چادر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امی، اب میں واپس آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ عادل گاؤں میں رہنے لگا لیکن شرمندگی کے مارے کسی سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو مفت پڑھانے لگا۔ اس دوران ایک دن گاؤں میں ایک نئی ٹیچر آئی، نایاب۔ نایاب وہی جو بچپن میں عادل کی ہم جماعت تھی۔ وہ اب ایک پڑھ لکھ کر واپس آئی تھی تاکہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ عادل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نایاب نے نرم لہجے سے کہا، تم بدل گئے ہو عادل۔ عادل نے آہ بھری، نایاب، میں بہت کچھ کھو چکا ہوں۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، جو کھو گیا وہ سبق بن جائے تو زندگی برباد نہیں ہوتی۔ یہ جملہ عادل کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ گاؤں کی زمین ایک با اثر وڈیرا مکرم خان قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، یہ زمین اب میری ہے، جو راضی نہیں وہ انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ عادل جو اب بدل چکا تھا اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ زمین میرے ماں باپ کی یاد ہے، ہم مر جائیں گے پر زمین نہیں چھوڑیں گے۔ مکرم خان نے ہنستے ہوئے کہا، کتنے دن لڑو گے، تم تنہا ہو۔ لیکن اگلے دن پورا گاؤں عادل کے ساتھ کھڑا تھا۔ نایاب نے عادل کے ہاتھ میں قرآن دے کر کہا، یہ جہاد ہے، حق کے لیے اب پیچھے مت ہٹنا۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ماں کے نام پر ایک ادارہ قائم کرے گا جہاں یتیم بچوں کو تعلیم، کھانا اور رہائش ملے۔ یہ ہوگا سگرا ویلفیئر اسکول۔ عادل نے گاؤں کی پرانی مسجد کے ساتھ موجود خالی پلاٹ پر چھوٹے سے اسکول کی بنیاد رکھی۔ نام رکھا سگرا ویلفیئر اسکول۔ لوگوں نے پہلے مذاق اڑایا، ایک شہری لڑکا جو ماں کے جنازے پر نہ پہنچا اب خدمت کرے گا۔ مگر عادل خاموشی سے کام کرتا رہا۔ نایاب ساتھ کھڑی تھی، ہر قدم پر، ہر فیصلے پر۔ پہلا دن صرف 3 بچے آئے، دوسرا ہفتہ 8 بچے، ایک ماہ بعد 25 بچے اور خود نایاب نے بھی اپنی تنخواہ اسکول کو دے دی۔ عادل نے قرآن اٹھا کر کہا، امی، میں نے وعدہ پورا کر دیا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ایک شام اسکول کی دیوار پر ترک رنگ سے لکھا تھا، یہ زمین بیچ دو ورنہ کل تمہیں اور تمہارے خواب کو دفن کر دیا جائے گا۔ عادل نے نایاب سے کہا، میں ڈر نہیں رہا لیکن ان بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ نایاب نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، ڈرنا مت، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ اگلے دن عادل نے گاؤں والوں کو جمع کیا، یہ ادارہ اب تم سب کا ہے، اگر یہ بند ہوا تو صرف میرا خواب نہیں مرے گا، تم سب کے بچوں کا مستقبل مر جائے گا۔ اس پر لوگ خاموش نہ رہے۔ سب نے مل کر اسکول کے گرد باڑ لگائی، پہرا بٹھایا اور کہا، یہ اسکول اب گاؤں کی امانت ہے۔ ایک رات نایاب اور عادل اسکول کے صحن میں بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ نایاب نے دھیرے سے کہا، عادل، کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کر سکے ہو؟ عادل نے ایک لمبی سانس لی، میں نے ماں سے محبت کی لیکن اسے وقت پر بتا نہ سکا۔ اب کسی سے محبت کروں گا تو وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ نایاب کا چہرہ لال ہو گیا، اگر وہ شخص میں ہوں۔ عادل نے سر جھکا کر کہا، پھر میں باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ماں کی دعاؤں کا صلہ ہو تم۔ خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی کسی چیخ جیسی نہیں تھی بلکہ ایک پرسکون وعدے جیسی تھی۔ ایک رات جب گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مکرم خان کے آدمی اسکول کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ہاتھوں میں پٹرول، لاٹھیاں اور خنجر۔ ان کا مقصد تھا سگرا ویلفیئر اسکول کو مٹی میں ملا دینا۔ مگر اس وقت عادل اسکول میں ہی سو رہا تھا۔ آہٹ پر جاگ کر وہ بھاگا، چیخا، کون ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی بولا، یہ زمین مکرم خان کی ہے،
آج یہ اسکول ختم، کل تم ختم۔ عادل نے اندھیرے میں اذان دی۔ اس کی آواز فضا میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گاؤں والے جاگ گئے، لالٹین جلائی، نعرے لگے، ظلم کے خلاف ہم سب عدل کے ساتھ۔ لوگ دوڑ کر اسکول پہنچے اور مکرم خان کے کنڈے بھاگ گئے۔ اس واقعے کے بعد عادل بہت خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، درد اور بے بسی تھی۔ نایاب نے اسے بیٹھا دیکھا، سر جھکائے مسجد کے باہر۔ عادل، ہار گئے ہو؟ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ نایاب نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ آگے بڑھے گی۔ اس نے عادل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم اکیلے نہیں لڑو گے، میں اس جنگ میں تمہاری بیوی بن کر شریک ہونا چاہتی ہوں۔ عادل نے حیران ہو کر دیکھا، نایاب، یہ جنگ خطرناک ہے۔ عادل، جس عورت نے تمہاری ماں کے لیے اپنے خواب قربان کیے، وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اسی دن دونوں نے نکاح کا اعلان کیا، مسجد کے صحن میں، ماں کی قبر کے سامنے۔ اس دوران گاؤں میں ایک بوڑھا شخص حاجی فضل الدین عادل کے پاس آیا۔ بیٹا، تم جانتے ہو مکرم خان کون ہے؟ وہی وڈیرا جو ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تمہارا سگا چاچا ہے، تمہارے والد یوسف خان کے چھوٹے بھائی، جنہوں نے وراثت کی ساری زمین پر قبضہ کر لیا اور تمہاری ماں کو نکال دیا۔ عادل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تو امی نے یہ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ نفرت نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی تم محبت کے ساتھ جیو، بدلے لے کر نہیں۔ عادل نے زمین پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑ لیے۔ امی نے مجھے پھر روک لیا، ایک بار پھر میری چیخ خاموش ہو گئی۔ چند ہفتے گزرے۔ نایاب، جو عادل کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی، اب اکثر تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے سائے اور سانس چڑھتی ہوئی۔ عادل نے کہا، نایاب، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، بس تھکن ہے عادل، کچھ دن آرام کروں گی۔ لیکن وہ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پھر ایک دن نایاب بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے، رپورٹس آئیں، نایاب کو دل کی ایک نایاب بیماری ہے، خطرہ سہتا ہے۔ عادل کی دنیا رک گئی۔ وہ جو ماں کی جدائی سہ چکا تھا، اب بیوی کی سانسیں خطرے میں تھی۔ نیاب کی دوا اور علاج بہت مہنگا تھا۔ عادل کے پاس اتنے وسائل نہ تھے۔ اسکول، زمین، لوگوں کی مدد، سب کچھ ایک طرف اور نیاب کی زندگی ایک طرف۔ ایک دن عادل نے اسکول کے سامنے بورڈ لگایا، برائے فروخت، سگرا ویلفیئر اسکول۔ لوگوں نے احتجاج کیا، عادل بھائی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عادل نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، جب ماں زندہ تھی، یہ اسکول ان کا خواب تھا۔ اب میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ میں ہے اور وہ میری حقیقت ہے۔ خواب قربان ہو تو شاید حقیقت بچ جائے۔ عادل نے آپ کو اسپتال داخل کرا کے ماں کی قبر پر آ گیا۔ آسمان پر بادل، فضا میں خاموشی، اور قبر کے پاس بیٹھا جیسے ماں کے سامنے بیٹھا ہو۔ امی، میں آپ کا اسکول بیچ رہا ہوں، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ ہوا نے جیسے آ بھری، ایک پرانا کاغذ قبر کے پاس سے اڑا، وہی اسکول کا پہلا افتتاحی نوٹ جو سکرا نے لکھا تھا۔ یہ اسکول اگر کبھی میرے بیٹے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ اس خواب کو چھوڑ دے، کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش اس کی خوشی ہے۔ عادل نے آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن سنی اور ماں کی آواز سنائی دی، بیٹا، میرا خواب تم ہو۔ عادل نے اسکول کی فروخت کے لیے اعلان کیا تو کئی لوگ دلچسپی لینے لگے، کچھ کاروباری، کچھ سیاسی، لیکن عادل کا دل بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر بیچے تو اس شخص کو جو خواب کی عزت کرے، صرف زمین کی نہیں۔ ایک دن ایک گاڑی آ کر رکی اور ایک نرم گو درمیانی عمر کا شخص باہر نکلا۔ اس نے اسکول کے کچے فرش پر نظر اڑائی، بچوں کی تصویروں کو دیکھا اور بولا، کیا یہ وہی اسکول ہے جو سگرا بی بی نے بنایا تھا؟ عادل چونک گیا، آپ کو میری ماں کے بارے میں کیسے پتا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں ان کا شاگرد تھا، ان کی کلاس میں بیٹھ کر لکھنا سیکھا تھا۔
میں آج جو وکیل ہوں انہی کے علم کی روشنی سے ہوں۔ عادل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ شخص وکیل زاہد اقبال نے اسکول خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن شرط یہ رکھی، میں اسکول نہیں خریدنا چاہتا، صرف کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ اسکول کا مالک آپ ہی رہیں گے، لیکن تمام خرچے میری طرف سے۔ اور ایک چیز، وہ جیب سے ایک پرانی مہر بند فائل نکالتا ہے۔ یہ آپ کی ماں کی وصیت ہے، جو انہوں نے میری موجودگی میں چھوڑی تھی۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ یہ وصیت اب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عادل نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ وصیت کے اندر سغرا کی ہینڈ رائٹنگ میں چند سطریں تھے: اگر میرا بیٹا کبھی اس مقام پر پہنچے جہاں خواب اور مجبوری آمنے سامنے ہو، تو یاد رکھے، علم کا دروازہ بند نہ کرنا، کیونکہ وہی دروازہ تمہیں مجھ تک لائے گا۔ اسکول، زمین، سب کچھ اس کا ہے، مگر میرا آخری خواب یہ ہے، یہ جگہ ہمیشہ علم بانٹے، چاہے میرا بیٹا خود یہاں پڑھائے یا کسی اور کو وہ موقع دے۔ اگر تم یہ وصیت پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری ماں، سغرا بی بی۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے اسکول کا بورڈ واپس لگایا۔ سغرا ویلفیئر اسکول، دوبارہ روشن۔ ہسپتال کی راہداری میں خاموشی طاری تھی۔ نایاب آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے سخت، نرسیں دوڑتی ہوئی، اور عادل خاموشی سے دروازے کے سامنے زمین پر بیٹھا، سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ! ایک بار، اور صرف ایک بار، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا۔ وقت کا ہر لمحہ صدیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے، چہرے پر تھکن، لیکن ساتھ ہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ ہم نے اسے بچا لیا، مگر ابھی بھی مکمل آرام اور توجہ کی ضرورت ہے۔ عادل کے دل کی دنیا جیسے واپس سانسیں آنے لگی ہوں۔ نایاب زندہ تھی۔ نایاب آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ عادل نے اس دوران اسکول کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا۔ وکیل زاہد نے فنڈنگ سنبھالی اور پرانے شاگردوں نے رضاکارانہ بنیادوں پر پڑھنا شروع کیا۔ بچوں کے چہروں پر ہنسی لوٹنے لگی۔ وہ کچے فرش پر بیٹھ کر سبق دہراتے تھے۔ علم روشنی ہے، سغرا بی بی کی روشنی۔ نایاب جب وہ منظر دیکھتی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑتیں۔ عادل، تم نے نہ صرف مجھے بلکہ اپنی ماں کا خواب بھی بچا لیا۔ ایک شام، سورج غروب ہونے والا تھا۔ عادل نایاب کے ساتھ سغرا کی قبر پر گیا۔ قبر پر پھول رکھے، نایاب نے قرآن کی تلاوت کی اور عادل زمین پر بیٹھ گیا۔ امی، میں نے آپ کی روشنی بجھانے نہیں دی۔ آپ کی وصیت، آپ کی دعا، سب کچھ میرے ساتھ رہا۔ ہوا نرم تھی، درخت ہل رہے تھے، جیسے سغرا کی روح مسکرا رہی ہو۔ عادل نے آسماں کی طرف دیکھا۔ امی، خاموش چیخیں آج روشنی بن چکی ہیں۔ سغرا ویلفیئر اسکول نے کچھ ہی مہینوں میں علاقے کے بچوں کی زندگیاں بدلنی شروع کر دی۔ وہاں نہ صرف تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ تربیت، کردار اور حوصلہ بھی سکھایا جاتا تھا۔ ایک دن ضلع تعلیمی افسر اسکول دیکھنے آیا۔ اس نے اسکول کا معائنہ کیا، بچوں سے بات کی اور عادل سے ملاقات کی۔ ہم نے شہر میں کئی اسکول دیکھے ہیں، لیکن اس جیسی روح کہیں نہیں دیکھی۔ ہم اس ادارے کو ضلعی ماڈل اسکول کے طور پر رجسٹر کرنا چاہتے ہیں۔ عادل خاموش ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ امی، آپ کا خواب اب پہچانا جا رہا ہے۔ نایاب اب مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ صرف عادل کی شریک حیات نہیں تھی، بلکہ اب اس کا ہمسفر اور ہم خیال بن چکی تھی۔ عادل، ہم صرف اسکول تک محدود کیوں رہیں؟ عورتوں کے لیے بھی کچھ کریں۔ کتنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں گھروں میں قید ہیں۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں روشنی دیکھی۔ کیا تم تیار ہو؟ نایاب نے ہاتھ تھام لیا۔ میری ماں نے مجھے پڑھایا، اب میں دوسروں کی مائیں بہنیں پڑھاؤں گی۔ یوں سغرا اسکول کے ساتھ نایاب فاؤنڈیشن برائے خواتین تعلیم کا آغاز ہوا۔ اسکول کی پرانی لائبریری کی دیوار گرنے والی تھی۔ مزدور جب صفائی کر رہے تھے تو ایک پرانا لکڑی کا صندوق برآمد ہوا، مٹی اور وقت سے اٹا ہوا۔ عادل کو بلایا گیا۔ اس نے صندوق کھولا۔ اندر سغرا کے ہاتھ سے لکھے گئے تعلیمی نوٹس، بچوں کے نام، ان کی کمزوریاں، بہتری کے مشورے اور ایک آخری خط: اگر کبھی میرا بیٹا یہ پڑھے تو جان لے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ وہ وقت جب تم رو رہے تھے، میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ وقت جب تم نے اسکول بند کرنا چاہا، میں تمہارے کان میں دعا بنی ہوئی تھی۔
اور اب جب تم نے میرے خواب کو حقیقت بنایا، میں اللہ سے صرف یہی مانگتی ہوں کہ تمہارے بچوں کو بھی وہی عزت، محبت اور قربانی سکھاؤں جو تم نے کی ہے۔ عادل نے خط کو سینے سے لگایا۔ امی، آپ بھی میرے